बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का मौजू इंतहाई दिलचस्प होने के साथ साथ थोड़ा सा तल्ख है कि पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पर भक्कर जैसे पसमानदा इलाकों में सियासतदान जो हैं वो तनकीद का आसान हदफ होते हैं, और उसके बरअक्स हमारी जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है वो हमेशा महफूज रही, उसे सेफ साइड मिला। और हमारा जो एक आम तबका है, लोग हैं और सियासतदान खुद भी हैं और मीडिया है, उसने हमेशा सियासतदानों को ही तनकीद का निशाना बनाया है, जबकि ब्यूरोक्रेसी से याराने जोड़े गए। और इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि कौन कौन जो है वो ब्यूरोक्रेसी से याराने जोड़ता है, ताल्लुकात बनाता है, फिर ताल्लुकात को कैसे वो इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, पाकिस्तान बना तो उस वक्त, उससे कबल अंग्रेज़ जब यहाँ था, बरतानवी राज था, उसने अपने मफाद के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए उस वक्त अफसरशाही की बुनियाद रखी। फिर वो निज़ाम चलता रहा, आज भी वही निज़ाम चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी को तब्दील करने की कोशिश तो की गई, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। और ख़ास तौर पर मुशर्रफ दौरे हुकूमत में एक बहुत दिलचस्प सर्वे सामने आया, कुछ माहिरीन से भी हमने सुना, इस हवाले से कुछ प्रोग्राम भी मौजूद हैं रिकॉर्ड पे। एक सर्वे सामने आया कि दुनिया की महंगी तरीन ब्यूरोक्रेसी वो पाकिस्तान के अंदर, और करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी पाकिस्तान के अंदर। तो इस वक्त हमारे यहाँ एक दिलचस्प मौजू, इसलिए ये मैं आज कह रहा था कि सियासतदान जो है वो तनकीद का ख़ास हदफ होते हैं, इसलिए कि वो आसानी से लोग जो है उन पर तनकीद कर सकते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा, जबकि दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी जो है वो यकीनन लोग उससे डरते हैं, करीब नहीं जाते। कुछ ऐसा मिजाज और माहौल ब्यूरोक्रेसी ने बनाया होता है कि लोग एक अफसर के पास जाने से कतराते हैं। हमें ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आती हैं हमारे, जिनके अंदर हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो किस तरह इस मुल्क के अंदर, हुकूमतों के अंदर, इस मुल्क की हुकूमतें चलाने में, निज़ाम को चलाने में किस तरह वो अपना किरदार अदा करती हैं, और ख़ुद को कैसे वो एक माफौकुल फितरत, या आप ये कह लें कि एक अनदेखी मखलूक है, जो सबसे जो है ख़ुद को बरतर भी समझती है, ख़ुद को सीनियर भी समझती है, और वो समझती है कि निज़ाम सल्तनत उसी के बलबूते पर चल रहा है और चल भी रहा है। हुकूमतें बाज़-औक़ात जो है मजबूर हो जाती हैं ब्यूरोक्रेसी के सामने। हमारे यहाँ तनकीद जो है सियासतदान पर इसलिए होती है, अब ये सियासतदान के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो ऐसी बात ना करे, ऐसा वादा ना करे जिसे वो पूरा ना कर सके। जब ऐसी सूरत हाल सामने आती है, उसकी कही हुई बात पूरी नहीं होती, तो यकीनन हर तबका उन पर तनकीद करता है। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि पिछले 7-8 सालों में देख लें, 9 सालों में देख लें, 10 में देख लें, कि सियासतदानों से अब ज़्यादा जो है वो ब्यूरोक्रेसी के पास इख्तियारात हैं। फंड्स आते हैं तो भी ब्यूरोक्रेसी के पास, और मनसूबा साजी होती है, प्लानिंग होती है, मनसूबे बनते हैं, एस्टीमेट लगता है, तो वो भी ब्यूरोक्रेसी लगाती है। तो अब यहाँ मामला जिस तरह उल्ट पुल्ट होते हैं, जिस तरह करप्शन होती है, लेकिन आज तक कोई ऐसा स्कैंडल पिछले 7-8 सालों में, 9 सालों में ना तो मतलब लोगों ने निकाला, ना मीडिया ने निकाला, और ना ही कोई सर्च करने की कोशिश की गई, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की गई। सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से याराने जोड़ने की कोशिश की गई। सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाया गया, रगड़ा गया। अब सियासतदानों की तनकीद में एक उनका अपना भी हाथ इसलिए है कि वो एक दूसरे को नंगा कर देते हैं। सियासतदान जब अपने जलसे करते हैं, एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, सख्त जुमले एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनका सारा कच्चा चट्टा खोल के रख देते हैं, तो फिर आम जो तबकात हैं, जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया है, जो मीडिया है, उससे भी एक मौका मिल जाता है सियासतदानों पर तनकीद करने का। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में इस तरह की सूरत हाल सामने नहीं आती। और ये मखलूक जो है पिछले 70 सालों में जो है पाकिस्तान के अंदर जो किरदार अदा कर रही है। अब मैंने सुना है, कुछ मैंने प्रोग्राम देखे हैं, बहुत सारे माहिरीन से मिला हूँ, बातें सुनी हैं, प्रोग्राम देखे हैं, सब यही कहते हैं कि पाकिस्तान की तबाही में ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी को मतलब इस स्टेज पर लाने वाले कौन हैं, कौन उन्हें यहाँ तक लाया, किसने? अब बात यह है कि कुछ महंगी तरीन
اور یہ کرپشن کے حوالے سے کرپٹ ترین جو ہے بیوروکریسی پاکستان کے اندر ہے. اب ایک ایک افسر پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں, پھر اس کے آگے درجنوں ملازمین اس کی خدمت کے لیے مامور ہیں, سینکڑوں کنال پہ گھر ہے, بہت ساری جو ہے وسائل اور پیسہ اس قوم کا, اس ملک کا وہ لگتا ہے. اس حوالے سے ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں کہ سیاستدان چاہے وہ ملکی سطح کے ہوں چاہے وہ علاقائی سطح کے ہوں, ہمارے ہاں بہت زبردست طریقے سے تنقید کی زد میں رہتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے. لیکن اگر سیاستدان پر تنقید کرنی ہے, سیاستدان جس سیاستدان کو بھی آپ تنقید کا نشانہ بنایا رہے اس کو نامینیٹ کریں, اس کا نام لیں, اس کا نام لے کر کہیں کہ جی فلاں MLA نے یہ اس محکمے اس منصوبے کے اندر کرپشن کی ہے اور اتنی کی ہے, اس کے فگر دیں. اب یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اس کے کپڑے اتار دیں, اس کو ننگا کر دیں, بے نقاب کر دیں, یہ گندا ہے, برا ہے, اس نے کرپشن کیا ہے, لیکن کوئی اس کے ثبوت نہ ہو, فیکٹس اینڈ فگر نہ ہو, بس ایک تنقید ہے جو کی جا رہی ہے. اس حوالے سے بیوروکریسی میں جو منصوبے بنتے ہیں, جو پلاننگ ہوتی ہے, جو محکمہ جات جو منصوبوں کے ٹینڈرز ہوتے ہیں, دیکھ لیں کتنی اس کے اندر کرپشن ہوتی ہے, کتنے پرسنٹیج وہ نظام چلتا ہے, ایک نیچے سے اوپر تک حصے دیے جاتے ہیں. لیکن آج تک کوئی بھی شخص یہ آج تک نہیں نکال لا سکا کہ آج اس محکمے کے اندر پچھلے 1 ماہ کے دوران اتنے روپے کی کرپشن ہوئی ہے. اس کو چھپانے کے لیے یارانے جوڑے جاتے ہیں, بیوروکریسی کی خوشامد کی جاتی ہے, چاپلوسی کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ تعلقات جوڑے جاتے ہیں, جبکہ سیاستدانوں کے ساتھ دشمنی پالی جاتی ہے, انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہاں, سیاستدان بھی اگر ان کا بھی مطلب یہ حکومتوں نے کئی بار کوشش بھی کی کہ بیوروکریسی کا نظام کیسے بدلا جائے, لیکن بہت مشکل ہے. اور پرویز مشرف کے دور حکومت میں کچھ کوشش ضرور ہوئی تھی اصلاحات کی, بہت سارے ان کے دور میں ایسے کام تھے جن کی کوشش کی گئی, شروع کرنے کا پروگرام بنایا گیا, لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکے. اگر اس دور میں اصلاحات ہو جاتی تو یقیناً بہت بڑی تبدیلی آ سکتی تھی, بیوروکریسی کے اندر بھی بہت بڑی تبدیلی آ سکتی تھی. اور یہ بہت بنیادی چیز ہے, ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے اندر تبدیلی لا کر اس ملک کا نظام بہتر کیا جا سکتا ہے, درست کیا جا سکتا ہے. سیاستدان کو تو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اس کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا جاتا ہے, ملکوں کی تباہی میں اس کا ذمہ دار قرار دے دیا جاتا ہے. لیکن پچھلے 70 سال سے ملک کے نظام کو چلانے والی قوتیں کون ہیں؟ وہ بیوروکریسی ہے. کون ہیں, کون سے نادیدہ ہاتھ ہیں جو اس ملک کے نظام کو بہتر انداز میں نہیں چلنے دیتے, بلکہ اپنے مفاد کے لیے وہ سب کچھ سوچتے ہیں, سب پلان بناتے ہیں. تو اس حوالے سے آج اس صورتحال پر جو ایک جماعت اسلامی کے ضلع امیر جو ہیں ڈاکٹر نثار احمد, ان کا جو ہے موقف آپ کے سامنے, ان پہ ہم سوال رکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ کیا اس وقت بیوروکریسی اور سیاستدان دونوں میں جو ہے یہ کیا فرق, اور کیوں یہ سیاستدان زیادہ تنقید کی زد میں آتا ہے اور کیوں بیوروکریسی جو محفوظ رہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا ہے, سیاستدان اور بیوروکریٹس مل کے اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن حالات بڑے عجیب سے ہیں. اس لیے کہ ہیں تو دونوں ہی پہیے ہیں ایک گاڑی کے, لیکن بیوروکریٹس کے حوالے سے عام طور پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. حالانکہ اگر حقیقت دیکھی جائے تو وہ اس سے خاصی مختلف ہے. اس لیے کہ ہم اگر سابقہ دور دیکھتے ہیں ملک پاکستان کا, تو عملاً اس پر زیادہ ذمہ داری اور زیادہ حکومت بیوروکریٹس کی رہی ہے. سیاستدان ناکام رہے ہیں اس حوالے سے, اس لیے کہ جو ہمارے پولیٹیشنز تھے وہ جن جن جماعتوں سے اٹھ کر اوپر آتے ہیں, بنیادی طور پر ان جماعتوں میں ہی جمہوریت موجود نہیں ہے. جمہوریت ایک بہت بڑا فعل ہے جس کے ذریعے سے مختلف جماعتیں, سیاستدان اپنی صفائی کے ذریعے اوپر آ سکتے ہیں. جمہوری نظام کے حوالے سے جمہوریت کا نظام سب سے بہتر ہوتا ہے. اس لیے ہم تو کہتے آ رہے ہیں کہ بری سے بری جمہوریت, کمزور سے کمزور ترین جمہوریت بھی مارشل لاء سے بہت بہتر ہوتی ہے. اس لیے کہ جمہوری لوگوں میں جانا ہوتا ہے, پولیٹیشن سے واپس عوام میں جانا ہوتا ہے, عوام ان کو مانجتے بھی ہیں, ان کو صاف بھی کرتے ہیں, ان کو بتاتے بھی ہیں, ان کی کمیاں اور کوتاہیاں اور ان کی خامیاں سامنے بھی لاتے ہیں. لیکن جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان پر ہمیشہ پردہ رہتا ہے. لوگ بھی پردہ ڈالتے ہیں, سیاستدان بھی پردہ ڈالتے ہیں. جو لوگ ان سے مفاد لیتے ہیں اور جن کے مفادات ان سے وابستہ ہوتے ہیں
وہ لوگ ہمیشہ خاموش بھی رہتے ہیں اور ان کے کرتوتوں پر پردہ بھی ڈالتے ہیں۔ ملک پاکستان کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریٹس ہی ہیں۔ اگر ان کا قبلہ درست کر دیا جائے، یہ ٹھیک راستے پر چلیں، فنڈز انہی کے پاس آتے ہیں، نظام انہی کے پاس ہوتا ہے، ورکرز انہی کے پاس ہوتے ہیں، ملازمین انہی کے پاس ہوتے ہیں اور سارا کام انہی کے پاس ہوتے ہیں۔ ٹھیکے منظور کرتے ہیں تو یہی منظور کرتے ہیں، رپورٹس دیتے ہیں تو یہی پیش کرتے ہیں۔ لیکن ترقیاتی کام ظاہر ہے کہ پاکستان میں بہت حد تک رکا ہوا ہے، بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، جو سیاستدان ان کے ہاتھوں یرغمال ہوئے ہیں، ان کی بنیادی وجہ میں دوبارہ یہی کہوں گا، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان کی جماعتوں میں بنیادی طور پر جمہوریت نہیں ہے۔ افراد ہیں، افراد کے سر پر زیادہ تر جماعتیں چل رہی ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 99% جماعتیں وہ ہیں جو انہی افراد کے سر پر چل رہی ہیں، جو ان کی پبلک پراپرٹی کی بجائے ان کی پرسنل پراپرٹی ہیں۔ ان جماعتوں کی بنیاد پر جب یہ لوگ اوپر آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ پھر لوگ ان بیوروکریٹس کے ہاتھوں یرغمال بھی ہوتے ہیں، یہ مجبور بھی ہو جاتے ہیں۔ مجبور اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہ ان کے سامنے ان کا چہرہ واضح اور کلیئر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ منتخب ہو کے نہیں آتے، یہ لوگ دوسرے طریقوں سے، دوسرے ہتھ کنڈوں کے ذریعے اوپر آتے ہیں، اور اوپر آنے کے بعد ان کے ویک پوائنٹس ان کے ہاتھوں میں بہرحال موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بھی کوئی بولڈ اور پازیٹیو سٹیپ نہیں لے پاتے۔ اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک پاکستان کو اگر ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، درست راستے کی طرف لے کر جانا ہے، تو بیوروکریسی کو اس کا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ بھکر ہمارا ایک چھوٹا سا ضلع ہے، ہم نے تو اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا، کوشش بھی کی تھی۔ سابق ڈپٹی کمشنر صاحب سے ہم نے ملاقات کی، ان سے بات کی، ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام بھی رکھا کہ چھوٹا سا ضلع ہے، اس کو ماڈل ڈسٹرکٹ کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے، اس پہ تھوڑی سی محنت کے ساتھ، تھوڑی سی کوشش کے ساتھ، تھوڑی سی لگن کے ساتھ، یہاں پر سرکاری زمینیں بھی بہت ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا ضلع ترقی کے حوالے سے اس لیے بہت پیچھے ہے کہ یہاں پر انڈسٹری نہیں ہے، غریب ایریا ضرور ہے، لیکن پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل یہاں پر ہے، یہاں سے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ضلع بھکر کا سارا ریونیو یہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے اور جا کر تخت لاہور پر لگتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی ہوش کے ناخن لینا ہوں گے، اور بیوروکریسی جو یہاں آتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ سہولیات موجود ہیں۔ بھکر کے لوگ بہت زیادہ تعاون کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہمارے اس ضلع کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے، اس کو بہترین ضلع اور ماڈل ضلع کے طور پر پورے پنجاب میں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ بیوروکریسی کے حوالے سے مزید ہم ایک سیاسی شخصیت ہیں، سابق کونسلر ہیں، ان کا نقطہ نظر بھی جانتے ہیں۔ سیاستدان ہمیشہ اس وجہ سے تنقید کا ہدف رہتے ہیں کیونکہ ایک تو ان کی عام آدمی تک رسائی ہوتی ہے، دوسرا سیاستدان نمائندہ ہوتا ہے نسل انسانی کا، عام پبلک کا۔ عام پبلک اور گورنمنٹ کے درمیان رابطہ بھی سیاستدان ہی کرتا ہے، تو پبلک کی آواز سیاستدان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو کروڑوں دلوں کی آواز ہوتا ہے تو اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، اس کی اصلاح بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ تنقید اور کرپشن کے زمرے میں ان پہ زیادہ باتیں کی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ پاکستانی قانون، یا جہاں تک میں سمجھتا ہوں، کسی ایم این اے کا کسی فائل پہ بھکر میں نے دستخط ہوتے نہیں دیکھے۔ ذمہ دار بیوروکریٹ، آفیسران یا سرکاری ایل چی ہوتے ہیں۔ میں ایک جرم کرتا ہوں، اس جرم میں مجھے جو بے گناہ کرے گا وہ آئی او ہوگا، کبھی ایم این اے مجھے بے گناہ نہیں کرے گا، کبھی میرے وارڈ کا کونسلر مجھے بے گناہ نہیں کرے گا۔ طاقت کا منبع بیوروکریٹ ہیں، مگر بیوروکریٹوں پہ تنقید اس لیے نہیں ہوتی، ایک تو وہ عوامی نہیں ہوتے، عوام کو نہیں، میرے علاقے یا میرے بکھر کے لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس وقت بکھر کا ڈی سی کون ہے، کس سمت میں وہ بات کرتا ہے، اس کا طریقہ واردات کیا ہے، جبکہ میرے بکھر کے سارے لوگ اپنے ایم این اے کو جانتے ہیں، اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، اس سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ تو عوامی رابطوں میں تنقید بھی ہوتی ہے، اصلاح بھی ہوتی ہے، کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے، برا بھلا بھی کہا جاتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے اتنا ہی کہوں گا کہ بیوروکریٹ ایک رابطے میں نہیں ہوتے، دوسرا ان کے پاس پاور ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ ان پہ بولے تو وہ اس کو زگ زیگ کر کے فوری طور پہ اس کا ازالہ کر لیتے ہیں، اس کو زد و کوب کر لیتے ہیں، پریشرائز کر لیتے ہیں، جبکہ سیاستدان ڈرتا ہے اگر میں کسی سے اونچا بولوں تو کل یہ بند کمرے میں مجھے اپنی محبتوں سے نہیں نوازے گا اور اس کا رزلٹ ہار ہی ہوگا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے سیاستدان ہمیشہ ہر کسی کی سنتا ہے، دھیمی بلی کی طرح رہتا ہے،
मंडलाया रहता है, कभी ऊंचा नहीं बोलता। हत्ता कि सियासतदान मेरे तजर्बे में फरिश्ता सिफ्त इंसान होते हैं, डरते रहते हैं, सुकून से रहते हैं, हर किसी की सुनते हैं। नाज़रीन, इस मुल्क के अंदर जब से पाकिस्तान बना है उससे पहले जो अंग्रेज़ दौर में एक अफसरशाही लाई गई, अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए, आज तक वही जहन काम कर रहे हैं। उस जहन को तब्दील करने की कोशिश नहीं की गई, उस माइंड सेट को चेंज करने की कोशिश नहीं की गई। तो बुनियादी तौर पर यह ज़रूरत इस अमर की है कि इस जहन को तब्दील किया जाए ताकि ये मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो। देखते रहिए सल नेटवर्क। अल्लाह हाफ़िज़।